बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन और दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत। ख़वातीन हज़रात, आपके इल्म में माशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम है दीन और दुनिया न्यूज़ वन, टीवी वन और वसेब के ऊपर आपको दस्तयाब होता है देखने और सुनने के लिए। हमारे प्रोग्राम की ये इनफरादियत है कि हमारा जो प्रोग्राम का नाम है दीन और दुनिया, हम इंसान के हर पहलू के ऊपर बात करते हैं। इंसान तो इंसान जो है, अल्लाह की जो मखलूक है, उन मौज़ूआत को भी हम डिस्कस करते हैं। और आज हमारी बड़ी ही खुशबख्ती है, हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम जिनका विसाल 7 ज़िलहज को हुआ है, उनका उर्स कह लें, उनके विसाल का दिन कह लें, हमने उनको ख़राज तहसीन पेश करना है। हमारी अहले बैत से ग़ुलामी की निस्बत है और ये हमें गुट्टी में मिली है। ये ना हमसे कोई ले सकता है और ना कोई छीन सकता है। इसमें हर आने वाले दिन के साथ अज़ाफ़ा मुमकिन है, कमी वाक़या नहीं हो सकती। इमाम बाक़िर की ज़ात का जो मकाम और मर्तबा है बहुत ही वसी है। आपकी ज़ात का ज़िक्र खैर किया जाए तो दीन के लिए, इस्लाम के लिए आपकी खिदमात बहुत। अगर आपके नाम को देखा जाए तो वसी इल्म वाला इस लफ्ज़ आता है बाक़िर का। और जब हम आज भी मानते हैं कि जो नाम होते हैं उनकी तासीर इंसान की शख्सियत के ऊपर होती है। और मैं अब दरख्वास्त करूँगा, जो हमारा पैनल है बहुत ही खूबसूरत पैनल है, हमारे साथ मौजूद है हज़रत पीर ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान कमर कादरी। मानी शरीफ जंग के अंदर बहुत बड़ी दरगाह है, खानका है, वहाँ माशाल्लाह सजादा नशीन हैं। दीन और दुनिया दोनों चीज़ों को समझते हैं। माशाल्लाह एम.फिल भी कर रहे हैं, फ़ाज़िल दरस निज़ामी हैं, माशाल्लाह पी.एच.डी कर रहे हैं, एम.फिल मुकम्मल हो चुका है और बड़ा वसी मुतालिया रखते हैं। और जब हमें पता चलता है ना बंदा सजादा नशीन हो और साथ फ़ाज़िल दरस निज़ामी हो तो बड़ी राहत मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है। और इनके साथ मौजूद है मुफ्ती मोहम्मद कैसर शहज़ाद नेमी साहब। अब माशाल्लाह फ़ाज़िल जामिया नीमिया लाहौर हैं, बहुत ही पुराना न्याज़मंदी वाला एक दोस्ताना ताल्लुक़ है। और इनके साथ मौजूद हैं मौलाना अब्दुल्ला साकिब कादरी साहब। अब जामिया क्रीमिया सिद्दीक़िया लाहौर के नाज़िम आला हैं। क़िराअत की दुनिया में इनके वालिद ग्रामी का, इनके मदरसे का बहुत बड़ा नाम और मुकाम है। और क़िबला पीर साहब से मैं कहूँगा जो अनकरीब डॉक्टर बनने वाले हैं, तो मैं पीर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आज के मौजू के ऊपर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला पीर साहब बाक़िर उलूम हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, आपके हवाले से जो ये प्रोग्राम है 7 ज़िलहज आपकी शहादत है, तो सैयदना इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम आपकी विलादत यकम रजब सन 57 हिजरी है। आपको ये खुसूसियत हासिल है, आपका ये इम्तियाज़ है कि सैयदना इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम जो हैं वो दुदियाल और ननियाल दोनों तरफ से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किससे जाके मिलते हैं माशाअल्लाह। क्योंकि आपके वालिद गिरामी इमाम सज्जाद सैयदना इमाम मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन जो हैं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साहबजादे हैं। यूँ आप सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पोते, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पोते, और आपकी वालिदा माइदा हज़रत उम्मे अब्दुल्ला फ़ातिमा बिनते हसन यानी इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की साहबजादी हैं। यूँ आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नवासे हैं माशाअल्लाह। अगर हम यूँ क़िबला इसको कह लें कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं जिन्हें मौला कायनात और सैयदा पाक के पाक नसब की तमाम खुसूसियात हासिल। सुबहान अल्लाह, क्या बात। बाद लोगों ने तो इतना भी कहा है कि सैयदना इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं जिनको आप रियाज़ नबवी के फूलों का आप आतशाए इतर कह सकते हैं। वाह वाह, क्या आपकी ज़ात फूलों से निकला हो इतर, आपकी ज़ात बाबरकात से वो फूलों की जो खुशबू की एक तेज भड़क होती है वो नजर आती है। हाय हाय। और आपसे खानदान रसूल की इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो खून फूलों को पीसा जब आग पे रखा जाता है और जो अर्क निकलता है, अर्क निकलता है, वो शदीद खुशबू आपसे आती है। और मैं बात यहाँ ये भी ऐड करूँगा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चूँकि फरमाया कि इमाम हसन पाक और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये दोनों मेरे जन्नत के फूल हैं, तो इन दोनों फूलों को मिलाने से जो फूल निकलता है उसे इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम। वाह सुभान अल्लाह। कि दुदियाल और ननियाल दोनों तरफ से इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम जो हैं। इसी वजह से आपको क़िबला बाद लोगों ने कहा है कि आप जो हैं हाशमी बैनल हाशमीयीन हैं, आप अलवी बैनल अलवीयीन हैं और फातमी बैनल फातमीयीन हैं। वाह सुभान अल्लाह। और इमाम हसन, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के बारे में एक और बात मैं अर्ज़ कर दूँ
امام باقر علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کی نوید آقا علیہ السلام نے خود لی تھی. سبحان اللہ. بعض روایات میں ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ان کو یہ نام عطا فرمایا تھا باقر کا. اچھا ماشاءاللہ. اور اس میں آپ کے اور بھی القاب ہیں. باقر کے علاوہ آپ کا لقب ایک شاکر بھی ہے, ایک آپ کا لقب ہادی بھی ہے, کنیت ابو جعفر ہے. میں باقر کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باقر کسے کہتے ہیں. باقر قبلہ کہتے ہیں کہ لفظ باقر جو ہے یہ بقرتن سے ہے, بقرتن سے اسم فاعل ہے. صحیح. اور باقر کہتے ہیں کسی چیز کو شک کرنا, یعنی کھولنا اور اس کو وسعت دینا. چونکہ آپ نے وہ علوم و معارف, احکام شریعت اور تصوف و عرفان کے وہ علوم اور معارف لوگوں کے لیے آسان کر دیے جو لوگ عام لوگوں کی پہنچ تک نہیں تھے. بلکہ میں یوں کہوں گا کہ عام لوگوں کے لیے آسان ہو گیا ان کو سمجھنا. ہاں البتہ ایک بات ضرور ہے, اگر کوئی دل کا اندھا ہو یا کسی کے مشام جو ہیں وہ خراب ہوں, سے خوشبو نہ آ سکے, تو امام باقر علیہ السلام کے علوم سے بے شک تقدیر میں لکھی بات قسمتی ہو تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ امام باقر علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کے شاگردوں میں امام ابو حنیفہ کا نام آتا ہے. سبحان اللہ. سبحان کہ آپ کے شاگردوں میں سے امام ابو حنیفہ بھی ہیں. پھر میں ایک بات اور عرض کر دوں. حنفیوں کے دادا استاد ہو گئے نا پھر. ہاں جی, احناف کے. احناف کے دادا استاد ہو گئے. دوسری بات ایک میں اور عرض کر دوں, ابن حجر ہیثمی جو ہے نا, وہ باقر کے جو آپ کا لقب ہے اس کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. جی. ابن حجر ہیثمی فرماتے ہیں کہ کلمہ باقر جو ہے اس کا معنی ہے زمین کو شگاف کرنے والا اور زمین میں چھپے ہوئے خزانوں کو ظاہر کرنے والا. اللہ اکبر. گویا امام محمد باقر علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ذات ہے جس نے معرفت کے پوشیدہ خزانوں کو اور احکام کی حقیقتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر ایک بات اور یہاں میں عرض کر دوں کہ جوہری جو ہے اس نے بھی اس کی ایک بڑی خوبصورت بات باقر پہ لفظ کی ہے اپنی سیاق میں. وہ کہتا ہے کہ باقر کا معنی ہوتا ہے توسع فی العلم, یعنی جتنی علم کی وسعت کسی شخصیت میں نہ پائی جائے اس کو باقر کہتے ہیں. اللہ اکبر. جناب مفتی کیسر شہزاد صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کی جو پرورش ہے, آپ کی جو تعلیم ہے, جو آپ کی تربیت ہے, اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وسلم. یقیناً اتنے پیارے موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے اور خاندان نبوت کے وہ مہکتے چمکتے پھول حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ, جو کہ امام زین العابدین کے لخت جگر اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے وہ پوتے ہیں. اور جیسے کہ پیر صاحب بتا رہے تھے کہ آپ حسنی اور حسینی دونوں طرف سے فیض یافتہ ہیں ماشاءاللہ. اور ان کے نام پہ بڑی پیاری گفتگو کی انہوں نے. تو عرب میں باقر الارض کہا جاتا تھا اس وقت جب زمین کو پھاڑ کے اس کے دفینے, اس کے خزانے اس سے جو ہے وہ دریافت کیے جاتے, نکالے جاتے. تو آپ کو باقر العلوم کہا جاتا ہے کہ آپ نے علوم کے جو خزانے تھے, جو دفینے تھے, وہ نہ صرف دریافت کیے بلکہ آپ نے لوگوں کو تک پہنچائے اور لوگوں تک بانٹے. کتنی خوبصورت بات کی کہ آپ کے شاگردوں میں فقہ کے وہ امام جن کو امام اعظم کہا جاتا ہے, امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ, ان کا آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتا ہے. اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جن کو تعبیر الرؤیا کا امام مانا جاتا ہے, وہ آپ کے لخت جگر ہیں. تو آپ کے علمی مقام و مرتبہ جو ہے اس کا اندازہ لگانا جو ہے وہ آسان جو ہے وہ اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے. جی. حضرت صحابی رسول ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ جو ہے وہ ان کی آخری عمر میں ان کی آئی سائٹ بینائی جو ہے وہ کمزور ہو گئی تھی, نظر ویک ہو گئی. صحیح. تو ان کے پاس ایک مرتبہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام تشریف لائے. تو انہوں نے نظر کی بینائی کی کمزوری کی وجہ سے انہیں پہچان نہ سکے تو پوچھ لیا کون. تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا, میں محمد بن علی بن حسین بن علی. جی. اپنا پورا شجرہ بتایا. آپ کھڑے ہو گئے احترام میں اور جا کے آگے بڑھ کے ان کا جو ہے وہ ہاتھ چوم لیا محبت سے, اور ساتھ ہی کہا کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پہنچے. اللہ اکبر. ساتھ جو لوگ وہاں مجلس میں موجود تھے انہوں نے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ فرماگے ہوئے ہیں اور آپ ان کا سلام کیسے ان کو جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں. تو پھر انہوں نے وہ روایت بیان کی کہ میں ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, طویل حدیث ہے, مبارکہ ہے.
تو آپ کی گود مبارک میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ کھیل رہے تھے. اور یہ بات بڑی ہم بیان کرتے رہتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ کبھی کندھوں پہ سوار ہوتے, کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز میں آ کے آپ کے کندھوں پہ بیٹھ جاتے, کبھی نبی پاک اپنی کملی میں ان کو جو ہے وہ سجدے ہوتے تھے, سجدے ان کی خاطر جو ہے وہ لمبے کر دیے جاتے. تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے سے اتنا پیار تھا, تو آپ کو گود میں تشریف فرماتے تو کہتے ہیں جی میں حاضر ہوا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر, میرے یہ بیٹے حسین جو ہیں ان کے بیٹے زین العابدین, جن کے لیے قیامت میں اعلان کیا جائے گا کہ جب وہ آئیں گے تو لوگوں کو بتایا جائے گا کہ زین العابدین جو ہے وہ آ رہے ہیں, ان کے لخت جگر جو ہے محمد باقر, تمہاری ان سے ملاقات ہوگی تو میرا انہیں سلام پیش کرنا. اللہ اللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام حضرت جابر بن عبداللہ نے ان کو پیش کیا سبحان اللہ. اور ان سے محبت کی, ان سے عقیدت کی, ان سے جو ہے جناب عبداللہ صاحب کیا فرمائیں گے حضرت باقر کی جو آل اولاد ہے اس پہ روشنی ڈالیں, آپ کے جو اساتذہ ہیں, جو آپ کے شاگرد ہیں, اس پہ آپ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بہت شکریہ قبلہ پیر صاحب, میرے پیشرو احباب نے بڑا خوبصورت تعارف حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا پیش فرمایا. جہاں تک تعلق ہے آپ کے اساتذہ کرام کا, قبلہ پیر صاحب آپ کے اساتذہ کرام میں آپ کے دادا جان حضرت مولا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بابا جناب سیدنا امام زین العابدین یہ بنیادی کردار ہیں جنہوں نے آپ کو بہت کچھ وہ علوم جو رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ان کے بابا جناب مولا کائنات باب مدینۃ العلم کو عطا ہوئے, وہ ان کی وراثت میں انہیں ملے. اس کے بعد صحابہ کرام میں سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ وہ شخصیات ہیں جن سے آپ نے اکتساب فیض کیا. اسی طرح پھر حضرت امام باقر علیہ السلام کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا اور 7 اولادیں اللہ نے انہیں عطا فرمائیں, جن میں سے 5 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں آپ کو اللہ نے عطا فرمائیں. اور آپ کے وہ صاحبزادے جن سے آپ کی نسل آگے چلی, اولاد آگے چلی, جن کی نام پر آپ کی کنیت ابو جعفر تھی, حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے. آپ کے شاگردوں کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ کے شاگردوں میں اس وقت کے بڑے بڑے اکابر علماء جو ہیں وہ شامل ہیں, جیسے میرے احباب نے ذکر کیا حضرت نعمان بن ثابت جناب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ بھی اس در کے فیض یافتہ ہیں. حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کی جناب سیدنا امام باقر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میری ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے ایک بڑا اہم اور مشکل سوال کیا. انہوں نے ایسا شاندار جواب عطا فرمایا کہ ایسے جواب کے بارے میں نہ سوچا جا سکتا ہے اور نہ بیان کیا جا سکتا ہے. یعنی انہوں نے اس انداز کے ساتھ اپنے استاذ کی علمی وجاہت کو سلام محبت پیش کیا. جی, پوری شد و مد کے ساتھ. حضرت امام باقر علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ نے علوم میں وہ مہارت اور وہ کمال عطا فرمایا تھا کہ آپ کے بارے میں بڑے بڑے اجل علماء نے یہ لکھا اور یہ مانا کہ آپ کی بارگاہ میں آنے والے بڑے بڑے عالم جو ہیں وہ طفل مکتب لگتے تھے اور ایسے لگتا تھا جیسے کہ جانتے ہی کچھ نہیں ہیں. یعنی اپنی مسند پہ بیٹھ کر جو علم کے پہاڑ ہیں, جب حضرت امام باقر علیہ السلام کی مجلس میں آتے ہیں تو وہ پہاڑ بھی اس علم کے کوہ گراں کے سامنے ایک ذرہ لگتے ہیں. اللہ نے یوں وہ علوم جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم ہیں اور جن کی آگے پھر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کے ہوتے ہوئے حضرت امام باقر علیہ السلام کو ملے, تو اس سے یہ بات سمجھنی بڑی آسان ہے کہ آپ کے جو اساتذہ ہیں وہ بھی باکمال ہیں اور آپ کے شاگرد بھی باکمال ہیں. ماشاءاللہ. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم بات کر حضرت باقر علیہ السلام کی ذات گرامی کی. آپ کا نام اور مقام جو بنیادی تعارف پہلے آپ نے سنا اور اب پروگرام کے دوسرے حصے ہم داخل ہوئے ہیں. اب ہم نے اپنے پینل سے پوچھنا ہے کہ قبلہ پیر صاحب یہ بتائیے کہ جو آپ کی تعلیمات ہیں, جو آپ کو ظاہر ہے مشکلات ہوئیں, بڑا مشکل ہوتا ہے دین کا کام کرنا, کس طرح آپ کی ذات کو آپ خراج تحسین پیش کریں گے؟ قبلہ حضرت امام باقر علیہ السلام کی اگر ترویج و تبلیغ دین جو ہے, اس کے بارے میں آپ کو دو چار باتیں اگر میں عرض کروں تو آپ اس کو یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو تھیں دین میں انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے لوگوں تک پھیلائیں. مثلا دیکھیے علم و حکمت کی اشاعت جو تھی, آپ علیہ السلام نے علم اور حکمت کی اشاعت کے لیے دور دور تک لوگ آپ کے پاس آتے تھے. اہل شام, حجاز صرف نہیں, اہل شام سے اور دیگر علاقوں سے لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کے گرد ایک بہت بڑا حلقہ ہوتا تھا جو صبح شام جو ہے آپ سے سیکھتے بھی تھے اور آپ سے علوم جو ہیں اور آپ سے جو ہیں فیوز و برکات حاصل کرتے تھے. پھر آپ نے عقائد کی بہت جو ہے وہ وضاحت فرمائی ہے اپنے جو ہے ملفوظات میں. پھر ایک بات ہے کہ مسجدوں کی تعمیر میں آپ نے بڑا جو ہے وہ اہم جو کردار ادا فرمایا کہ مسجدوں کی تعظیم اور آرائش بھی فرمائی. اور امام محمد باقر پہلی ہستی ہیں جنہوں نے مساجد کو یونیورسٹی اور ادارے کا جو ہے درجہ دیا. سبحان اللہ. یہاں آ کے لوگ اپنے مسائل بھی پوچھتے تھے اور باقی جو ہیں کام وہ بھی یہاں شریعت کے جو آپ کے پاس حاضر ہوتے تھے وہ مسجد میں ہی حاضر, جس طرح مسجد نبوی میں ہوتا تھا, جس طرح مسجد نبوی میں ہوتا تھا. پھر اس کے بعد دیکھیے آپ نے اپنے عمل سے عدل اور مساوات جو ہے اس کا پرچار کی. یہ دین کا ہی پرچار ہے نا. جی بالکل. مساکین غربا جو ہے بلا جھجک آپ کی بارگاہ میں آتے تھے. ویسے اہل بیت کا جو ہے گھرانہ ویسے ہی بڑا کریم ہے, ویسے ہی بڑا سخی ہے, تو آپ کی بارگاہ میں آنے والا کبھی کوئی سائل خالی نہیں ہوتا. واہ واہ سبحان اللہ. پھر دیکھیے آپ نے جو ہے عدل کی ترغیب فرمائی, اور عدل کی ترغیب اس طرح فرمائی اپنے عمل سے. سیدنا امام باقر علیہ السلام جو ہیں وہ عدل و مساوات کے ساتھ عمل اس طرح کرتے تھے. بلکہ مجھے ایک واقعہ بڑا خوبصورت یاد آ گیا. بہت بڑے صوفی ہیں ابن منقدر جو ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. امام باقر علیہ السلام اپنے آخری ایام میں بڑھاپے میں وہ لاٹھی کے سہارے کے ساتھ بازار میں جا رہے تھے. تو پوچھا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں کچھ نہ روزی کمانے کے لیے جا رہا ہوں اپنے اہل و عیال اور بچوں کے لیے. تو محمد بن منقدر جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ اہل بیت بھی دنیا کی تلاش میں نکلتے ہیں. ہائے ہائے واہ. تو آپ مسکرائے, کیا جواب ملا؟ آپ مسکرائے اور فرمایا کہ میں رزق حلال کے لیے کبھی بھی میں نے شرمندگی محسوس نہیں کی. اور رزق حلال جو ہے یہ عبادت ہے. اگر مجھے رزق حلال کرتے ہوئے موت بھی آ جائے تو فرمایا میرے لیے بہت خوشی کی بات. سبحان اللہ. اور پھر میں ایک بات یہاں عرض کر دوں آپ کی تبلیغ دین کے بارے میں. امام محمد باقر علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جنہوں نے تصوف اور عرفان کا بھی بیش باغ خزانے لوگوں کے سامنے واضح کی. ماشاءاللہ. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے جب لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے, بلکہ جو اکرمہ ہیں یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے. صحیح. وہ ان کے پاس پڑھتے رہے. ایک دن ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو روایات میں آتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر ان کی ٹانگیں کانپنے لگی. ہائے پریشر اتنا, روب اتنا تھا, جلال اتنا تھا. پریشر, روب, دبدبہ اتنا تھا, جلال اتنا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیوں ہوا؟ تو فرمانے لگے, وہ عرض کرنے لگے کہ جناب میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں کافی دن حاضر ہوتا رہا, ایک عرصہ ان کے پاس سیکھتا رہا, مگر وہ جلال جو ہے جو آپ کے چہرہ اقدس پر مجھے نظر آیا ہے وہاں مجھے اتنا ڈر نہیں لگتا تھا. جناب مفتی قیصر صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کے جو فضائل ہیں, آپ کے جو کمالات ہیں, اس پہ آپ روشنی ڈالیں. جی پیر صاحب, امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہمہ جہت ہر طرف سے ان کے شخصیت کا جس پہلو کا بھی جائزہ لیں, عوام کے لیے, مسلمانوں کے لیے, سب کے لیے رہنمائی اس میں ملتی ہے. لیکن ایک ان کی زندگی کا بڑا اہم عنصر تھا کہ آپ کے مجلس میں کسی کو شیخین اور خلفائے راشدین کے بارے میں بات کرنے کی جرت نہ ہوتی کہ جو لوگ ان کے بارے میں معاذ اللہ نامناسب الفاظ استعمال کر سکیں. ایسی کسی کو جرت یا اجازت آپ کی مجلس میں نہیں تھی. آپ شیخین کا, صحابہ کرام کا اتنا احترام فرماتے تھے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے, جیسے ابھی بات ہوئی کہ آپ کے جو ہیں وہ اولاد جو ہے یا آپ جو ہیں وہ حسنی اور حسینی دونوں طرف سے فیض یافتہ تھے, تو آپ کی نسبت سے یہ وہ اہل بیت کی ہستی ہے کہ آپ کی نسبت سے جو آپ کے بعد آنے والے اہل بیت کے شہزادے ہیں وہ حسنی حسینی تو ہوئے ہی ہوئے, ساتھ سے صدیقی بھی ہو گئی. اللہ, یہ بڑا اہم پہلو آپ کی ذات کا ہے کہ آپ اتنی محبت تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی صحابہ اللہ اہل عنہ بیت میں. جی بے شک, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ صاحبزادے
محمد بن ابی بکر جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ دور کے دور خلافت میں جو ہے وہ والی اور گورنر بھی رہے، ان کے صاحبزادے ہیں حضرت محمد قاسم، جی ان کی صاحبزادی حضرت ام فروہ جو ہے وہ آپ کے نکاح میں تھی اللہ، اور ان سے آپ کی اولاد پاک بھی تھی۔ تو آپ کی توسل سے ان کے بعد آنے والے جو سادات ہیں، ان کے دادا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو کہ علم کا دروازہ باب العلم ہوئے، اور ان کے نانا جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ہوئے۔ تو آپ کی نسبت سے جو ہے وہ صدیقی اور علوی دونوں جو ہے وہ کیا بات، ان بڑی میں جو ہے وہ نسبتیں جو ہے وہ اکٹھی ہو گئیں، اور آپ کی پوتی کا نام ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ عائشہ رکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کی نسبت، آپ کی ذات میں ایک یہ اہم جو ہے وہ پہلو تھا کہ آپ کی نسبت سے صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبتیں جو ہیں وہ اور بڑی، آگے جو ہے سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا ہے اس کا۔ جناب عبداللہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کا جو حسن اخلاق ہے، جو آپ نے انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے کام کیے، اور کام بہت بڑے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں کام کرنا کہ جب ابھی جو اسلام کو مشکلات تھیں، یہ ہمیں ماننا پڑے گا، اور کیونکہ طرح طرح کے جو فتنے تھے وہ پیدا ہو چکے تھے، اور اہل بیت کو نقصان پہنچانے کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے گروہ وجود میں آ چکے تھے، جو بنیادی طور پہ تو اب میں اس پہ کیا بات کر سکتا ہوں۔ کیسے آپ آج کے اس میرے موضوع اور میرے سوال کے اوپر بات کریں گے؟ جی بالکل، آپ نے جس طرح اشارہ کیا ضیاء بھائی، یہ بڑا ایک حساس سا معاملہ ہے، لیکن کیا کریں، یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد پاک کے ساتھ جو رویہ رہا اس دور کے حکمرانوں کا، وہ انتہائی کہہ لیں کہ ایک تاریخ کا تلخ باب ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی جو اخلاق کریمانہ ہے وہ اپنی اولاد کو بھی سکھائے۔ انک لعلی خلق عظیم، یہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منصب جلیلہ ہے جس پر آپ فائز اخلاق کے باب میں، اور یہی اخلاق پھر آگے ہمیں جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہوں، یا حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہوں، یا آگے ان کی اولاد امجاد ہوں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین جن کے فیض یافتہ اور تربیت یافتہ ہے حضرت سیدنا امام باقر علیہ السلام، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آپ نے اس کی بڑی اچھی مہمان نوازی کی، اور وہ بڑا حیران رہا، پریشان رہا اس مہمان نوازی پر۔ جانے سے پہلے عرض گزار ہوا کہ لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا جس وقت تم میرے پاس داخل ہوئے تھے میں نے اسی وقت تمہیں پہچان لیا تھا، تم وہ بد نصیب ہو جس نے کربلا میں ہمارے ساتھ ظلم آگے بڑھ بڑھ کر کیا تھا۔ حیران ہوا، کہنے لگا اگر آپ نے پہچان لیا تھا پھر ایسا سلوک، فرمایا وہ تم تھے کربلا میں، یہ ہم ہیں، ہماری تربیت یہ ہے، ہمارا اخلاق یہ ہے۔ تو حضرت امام سیدنا باقر علیہ السلام جو ہے ان کی جو تربیت تھی وہ حضرت امام زین العابدین نے اسی سطح پر فرمائی تھی کہ آپ کے پاس اپنے جو آتے وہ تو آتے ہی آتے اور وہ تو فیض پاتے ہی پاتے، لیکن جب غیر بھی آپ کی بارگاہ میں آتے تو وہ بھی خالی نہ لوٹتے، بلکہ آپ انہیں بھی اتنا عطا فرماتے کہ دنیا اور دین دونوں حاجات ان کی پوری فرما دیتے۔ حضرت سیدنا امام باقر علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا ملنے کے لیے، اور ملاقات نہ ہو سکی، آپ اس وقت مصروف تھے، مایوس بزی تھے، جی بیزی تھے، مایوس واپس گیا اور جا کے لوٹا اور پریشان تھا کہ میں نے سفر پہ جانا ہے، اور اس سفر میں جو قافلے جا رہے ہیں یا یوں کہیے جو گروپس جا رہے ہیں، وہ گروپس جو ہیں وہ سارے کے سارے باغی لوگوں کے گروپ ہیں، ذہنی طور پر، نظریاتی طور پر، کوئی اللہ کو نہیں مانتا، کوئی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نظریہ ٹھیک نہیں رکھتا، کسی کے اسلام کے کسی اصول کے بارے میں نظریہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں۔ تو پریشانی اور تذبذب میں ہے کہ میں اگر سفر پہ جاؤں تو کس گروہ کے ساتھ جاؤں، کس گروپ کے ساتھ جاؤں۔ اسی پریشانی کے عالم میں ساری رات گزر گئی، اور صبح تہجد کے وقت میں دروازے پہ دستک ہوئی، اور آنے والے نے کہا کہ آپ کو جناب سیدنا امام باقر علیہ السلام نے یاد فرمایا ہے، طلب فرمایا ہے۔ وہ شخص اٹھا اور حضرت سیدنا امام باقر علیہ السلام کی مجلس میں پہنچا تو آپ نے اس کی طرف دیکھا، مسکرائے اور فرمایا تمہیں کسی کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ جبریہ کے ساتھ جاؤ، نہ کسی اور گروہ کے ساتھ جاؤ، اور نہ اس پریشانی میں تم مبتلا رہو، تم ہمارے ساتھ رہو، تم ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے اس سے دو چیزیں ہمیں سمجھا دی۔ کون سی؟ ایک آپ کا جو علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، جس کے بارے میں کشف المحجوب شریف میں حضرت امام الاولیاء سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے واضح انداز میں فرمایا آپ برہان ارباب مشاہدہ ہیں، یعنی جو مشاہدہ والے لوگ ہیں آپ ان کے لیے دلیل ہیں،
واہ اگر وہ چاہتے ہیں یہ سمجھنا کہ ہمارا مشاہدہ یہ حق پر مبنی ہے تو ان کے لیے حجت کیا ہوگی؟ وہ حضرت امام باقر علیہ السلام ہوں گے۔ آپ مشاہدہ کی دنیا کے بے تاج بادشاہ ہیں۔ آپ نے اپنے اس واقعہ میں بھی ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ جو مشاہدات اور جو کیفیات اللہ کی طرف سے آپ کو عطا ہوئی ہے اس میں کوئی پردہ، کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہے۔ آپ کی مجلس میں جو آتا ہے آپ اپنے نانا اور اپنے بابا کے طریق پہ چلتے ہوئے اس کے دل کی کیفیت کو بھی جان لیتے ہیں۔ اور آپ نے باقاعدہ اس بات پر یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم انبیاء کے علوم کے وارث ہیں۔ سارے انبیاء کا علم جو ہے وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، اور پھر وہ علم جو ہے اس کی خیرات مولا علی کو عطا ہوئی، پھر وہی خیرات ہمیں عطا ہوئی۔ تو پوچھنے والا بڑے اس نے طنزیہ انداز میں پوچھا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بتا دیا کرتے تھے کیا کھا کے آئے، کیا چھوڑ کے آئے، اندھے کو بینا کر دیتے تھے، مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، تو کیا آپ کے پاس یہ علوم بھی ہیں؟ یہ پوچھنے والا ظاہری طور پر اندھا تھا، آپ نے پاس بلایا، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے بینائی واپس عطا فرما دی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا، دنیا دیکھی، فرمایا ہاں بتاؤ دیکھنا چاہتے ہو دنیا کو مزید یا اندھے ہو کر دوبارہ جنت میں جانا چاہتے ہو؟ اس نے آپ کی مجلس اور آپ کی صحبت کا فیض پایا، اس نے عرض کی کہ میں دوبارہ اندھا ہونا چاہتا ہوں اور جنت پانا چاہتا ہوں۔ تو اس واقعہ سے بھی یہ ملا ہمیں سبق کہ حضرت امام باقر علیہ السلام کو اللہ نے علوم جو تھے وہ انبیاء والے عطا فرمائے تھے، اور علوم کی ترویج اور اشاعت حضرت امام باقر علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے زندگی کے آخری سانس تک فرمائی ہے۔ اور یہ آپ کا حسن اخلاق ہی تھا کہ جس نے بہت سے لوگوں کے دلوں میں توحید کا جو شمع تھی وہ جلائی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جام بھر بھر کے پلائے۔ اور جس طرف اشارہ کیا حضرت مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب نے کہ آپ نے اسلام کی شخصیات کا دفاع بھی کیا ہے۔ ایک شخص نے آپ سے آ کر پوچھا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ کن کے بارے میں ہے؟ فرمایا یہ اصحاب رسول کے بارے میں ہے۔ حیران ہوا سوال پوچھنے والا، عرض کی یہ تو ہم نے سنا تھا کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں ہے، تو آپ مسکرائے، فرمایا میرے بابا علی المرتضیٰ بھی تو صحابہ میں شامل ہے۔ تو آپ نے ان چیزوں کو جن کو آج بنیاد بنا کے دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے ان کی نفی بھی اپنی علمی بصیرت کی وجہ سے فرما دی کہ صحابہ کرام ہوں یا حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار ہوں، یہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے دوسروں سے ممتاز ہیں اور ان کا آپس میں کوئی اختلاف، کوئی کلیش نہیں ہے، اور یہ اسلام کی تقویت کے لیے ضروری تھا۔ جی کیسر صاحب۔ جی پیر صاحب، آپ امام باقر علیہ السلام کی شخصیت ایسی شخصیت تھی، ایسی علمی، اور جیسے کہ قبلہ علامہ علمی روحانی تھے کہ آپ کے پاس ہر طرح کے علم تھے، روحانی علوم، علم لدنی اور تمام قسم کے علوم کے، جس سے آپ نے جو ہے مخلوق خدا کی خدمت کی۔ اور آپ کی خدمت میں جو آپ کے دور کے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں آنے والا شخص جو ہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہوتا، وہ خود کو آپ کے سامنے آ کے چھوٹا محسوس کرتا۔ اللہ، اور آپ کی خدمت میں، آپ کے حلقہ احباب میں اس دور کے بڑے بڑے علماء جو ہے وہ حکم بن عیانہ جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی آ کے یوں بیٹھتے جیسے شاگرد بیٹھتے ہیں۔ اور آپ کی شان یہ ہے کہ علماء حدیث جو ہیں، جو روات کی راویوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کے بارے میں جو لکھتے ہیں، ان کی یہ ہے کہ سلسلہ ذہب جہاں پہ ان تین ہستیوں کے نام آ جاتے ہیں، سونے کی کڑی، واہ واہ، جہاں پہ تین ہستیوں کے نام آ جاتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق، تشبیہ دی گئی ہے۔ جی ہاں، جس حدیث کی روایت میں یہ تین نام آ جاتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق، امام باقر، ان کے والد امام زین العابدین علیہ السلام۔ تو ان تین راویوں کی نسبت سے آسان اس کے لیے لفظ وقت سلسلۃ الذہب، یہ سونے کی کڑی ہے۔ تو یہ سونے جیسے لوگ تھے اور انہوں نے اپنی زندگی سے لوگوں کو روشنیاں بانٹی، علم بانٹا اور روحانی جہت تسکین۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات، آپ کے علم میں ہے ماشاءاللہ پروگرام کے آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں، اور آج ہم بات کر حضرت باقر علیہ السلام کی۔ آپ کا 7 ذی الحج کو وصال ہوا، جن
دنوں میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ بڑے مقدس دن ہیں، اللہ سے مانگنے کے دن ہیں، اللہ کو منانے کے دن ہیں، اللہ سے رزق مانگنے کے دن ہیں، اللہ سے اولاد مانگنے کے دن ہیں۔ جو ان دنوں میں جو بھی مانگے گا اللہ عطا کرنے والا ہے، رحمت پورے جوبن پہ ہے، اور کریم آقا کی بہت ساری احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور آج جو میں نے وظیفہ آپ کو دینا ہے وہ آپ کی مالی مشکلات کے اوپر ہے، کہ اگر آپ مالی طور پہ سٹرونگ ہونا چاہتے ہیں، آپ کے گھر میں برکت آنی چاہتا ہے، ہمارے گھر میں برکت آئے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پیسہ آتا ہے برکت ختم ہو جاتی ہے، تو وظیفہ ہے یا کریمو، یا کریمو، 1001 دفعہ پڑھنا ہے، یہ اس کی تعداد کچھ زیادہ ہے۔ اور اگر آپ نماز مغرب کے بعد اسی جگہ کے اوپر بیٹھ کر آپ ان دنوں میں پڑھتے رہیں تو خواتین و حضرات آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ اس کو زندگی کا مشن بنا لیں، حصہ بنا لیں، کہ نماز فجر یا نماز مغرب کے بعد اسی جگہ کے اوپر بیٹھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو برکت دے گا۔ اول آخر دروشی پڑھنا ہے، 1001 دفعہ پڑھنا ہے، اللہ آپ کو برکت دے گا۔ اور اب میں دوبارہ اپنے مہمانوں کی طرف چلتا ہوں، اور میں پیر صاحب سے سوال کروں گا کہ حضرت باقر کی جو ایک نسبت، ایک تعلق، ایک لگاؤ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تھا، جو فنا فی اللہ تھے، فنا فی رسول تو غلام ہوتے ہیں، وہ تو اہل خاندان ہیں، اور کریم آقا کا ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ بڑا پیارا تعلق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو آپ کا قرب تھا، جو اللہ کی ذات سے پیار کرتے تھے، اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو آپ کا عشق تھا، جو آپ کی محبت تھی، اس پہ قبلہ پیر صاحب ارشاد فرماتے ہیں۔ قبلہ پیر صاحب، میں پہلی گفتگو سے ایک حدیث عرض کر کے پھر اپنے سوال کی طرف آؤں گا کہ حضرت سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کے علم کے بارے میں، کہ آپ کا علمی مقام کیا، گفتگو ہو رہی تھی، تو میں ایک جملہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر قبلہ مفتی صاحب نے بھی کیا، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام باقر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی تو جس طرح انہوں نے امام محمد باقر کو پکارا، وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ وہ کیا جی؟ وہ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، یا باقرو انت الباقرو حقا انت الذی تبقر العلم بقرا۔ اللہ فرماتے ہیں، اے باقر، آپ ہی حقیقی معنوں میں علم و معارف کھولنے والے ہیں، اور آپ ہی حقیقی معنوں میں کما حق علم کو ظاہر کرنے والے اور علم کا شگافتہ کرنے والے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب چلتے ہیں آپ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، جو آپ کا ایک زہد و تقوی ہے اور اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ آپ کا جو لگاؤ ہے۔ قبلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جی، جس کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کر، عاشق کی زبان ہمیشہ اس کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام اپنے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ ذکر الہی اس خشیت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی سائل آیا ہے، اس کی ضرورت بھی پوری کی ہے، مگر زبان جو ہے وہ ہمیشہ ذکر الہی میں رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آیا ہے، اس کا حل بھی کیا ہے، مگر ذکر الہی سے غافل نہیں ہوئے۔ بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا ہوا، میں نے کبھی ایسا بھی اپنے والد گرامی کو دیکھا کہ آپ کی زبان مبارک جو ہے وہ آپ کے تعلق کے ساتھ چپک جاتی تھی اور لا الہ الا اللہ کی صدا آتی تھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بڑی بات۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی مذکور ہے کہ آپ ذکر الہی اس خشیت کے ساتھ کرتے تھے، لوگ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو جس کو قرآن آتا تھا اس کو قرآن پڑھنے کی تلقین کرتے تھے، مگر جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے، ظاہر اس دور میں بھی کچھ لوگ ہوں گے، تو طلوع فجر تک آپ لوگوں کو اکٹھا کر کے، سورج کے طلوع ہونے تک آپ اکٹھا کر کے دیگر اذکار کے بارے میں انہیں اپنے پاس مشغول رہا کرتے۔ اللہ اکبر۔ آپ کا ایک قول ہے، اللہ رب العزت کی عبادت آپ اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ لو کانا حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن احب مطیع۔ اللہ اکبر۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں، محبت تو سچی وہ ہوتی ہے نا کہ محبوب ہمیشہ واہ، یہ محب کیا اپنے بات، محبوب کیا، کا ذکر کرے۔ واہ، واہ، واہ۔ جس محب کی زبان پر اپنے محبوب کا ذکر نہیں، جو اپنے محبوب کی اطاعت نہیں کرتا، کیا وہ کیسا بات، عاشق پیر ہوا؟ صاحب لے دے گئے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ جابر بن یزید جعفری موضوع عشق والا جی۔
جابر بن جو ہے یزید یافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو آپ نے ایک وصیت فرمائی، فرمایا یا جابر انا لمخزون و انا لمشتغل القلب، فرمایا کہ اے جابر میں ہمیشہ مشغول اور معزون رہتا ہوں، میں ہمیشہ معزون اس لیے رہتا ہوں، غمزدہ اس لیے رہتا ہوں کہ میں دنیا سے اپنا دامن چھڑاتا ہوں، اور میرا دل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی یاد کے ساتھ ہمیشہ مشغول رہتا ہے۔ ہائے ہائے واہ 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 جناب کیسر صاحب ماشاءاللہ ماحول پورا گرم ہے، محبت کیا کی فرمائیں گے اور آپ؟ عشق کی باتیں ہو رہی ہیں، اور عشق اہل بیت اس تو پہ اضافہ انسان کی فرمائیں زندگی آپ۔ کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کے گئے تھے کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھامے رکھو گے تو میرے بعد کبھی لن تضلوا، گمراہ نہیں ہوگی، اللہ اور وہ ہے قرآن پاک اور اہل بیت۔ صحیح، تو اہل بیت سے محبت اور عشق کی حد تک محبت کرنا، یہ تو الحمدللہ صاحب جو ذوق صاحب ہیں، ایمان ہیں، صاحب محبت ہیں، ان کا وطیرہ ہے۔ آپ کے والد گرامی، آپ کی اولاد جو ہے وہ ان کی علمی روحانی خاندان ایسا ہے کہ جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ توحید، قرآن کا درس، اور جیسے کہ پیر صاحب فرما رہے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد ایسے لوگ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے ان کو ذکر الہی میں مشغول کیے رکھنا، اور اللہ کو یاد کرنے والے کو اللہ بھی یاد کرتا ہے۔ قرآن تو عربی میں تھا اور آج بھی ماشاءاللہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے، تو وہ تو لوگوں کو عربی آتی تھی لیکن اس کا فہم نہیں آتا تھا۔ فہم قرآن، اور پلس آپ کی مجلس میں صرف عرب لوگ ہی نہیں، پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہ جاتے تھے، عجم کے لوگ بھی جاتے تھے، اور آپ سے ایک صاحب فیض جو ہے وہ حاصل کرتے تھے۔ تو آپ جو ہے کیسا صاحب میرا خیال ہے کہ جو اس سے بات سے مجھے یاد آیا کہ لوگ جاتے اس لیے تھے کہ اسلام کا جو دائرہ تھا کریم آقا کے ظاہری حیات کے موقع پہ بھی بہت طول ہو گیا تھا، وسیع ہو چکا تھا، اور لوگ کریم آقا کے وصال کے بعد جاتے تو کہاں جاتے، اہل بیت کے پاس جانا تھا۔ یہ میرا خیال ہے کہ جو قرآن پڑھنا ہے، جیسے جامعہ الازہر جاتے ہیں ہم، اور کوئی فاضل دیوبند ہے، کوئی فاضل جناب بیرا شریف ہے، کوئی کہاں سے ہے، کوئی کہاں سے ہے، تو میرا خیال ہے یہ ہے کہ اسلام کا دائرہ ماشاءاللہ بہت وسیع ہو چکا تھا اور لوگ آپ کے پاس علم کا فیض لینے آتے تھے۔ قرآن اور اہل بیت کا تعلق بھی آپس میں بہت ہے نا۔ جی جی، قرآن تو وہ ہے کہ پھر وہ حضرت امام حسین نے سر نیزے پہ ہے تو قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ پھر بھی ہو رہی ہے، تو یقیناً آپ کو خون میں شامل تھا قرآن سے محبت اور قرآن کی جو ہے وہ، اور یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام جو ہے، اور آپ کے صحابہ کرام کے اور خلفاء راشدین کے دور میں ہندوستان تک بھی پھیل چکا تھا، بہت سے صحابہ کرام کی قبریں ہندوستان کے، پاکستان کے ایریا میں موجود ہیں، تو آپ سے عرب و عجم کے لوگ جو ہے وہ صاحب فیض کے لیے حاضر اور ہوتے ہیں۔ ہندوستان کا 7 ممالک ہیں، جو آج 7 ممالک ہیں، ہندوستان سے 7 ممالک نکل چکے ہیں۔ جی عبداللہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ اللہ پیر صاحب نے اور مفتی صاحب نے توجہ دلائی ہماری، تو حضرت سیدنا امام باقر علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو جو آپ کا زہد و تقوی ہے، آپ کی ذات میں یہ چیز آپ کی کم عمری سے شامل تھی، یعنی نو عمری میں، کم عمری سے مراد نو عمری، یعنی ابھی جب آپ ہم عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ابھی یہ بچہ ہے، اسے کیا علم ہوگا، آپ سفر حج پہ تھے، اور اس وقت کے اجلہ اور اکابر میں سے ایک شخص آپ سے ملے اور آپ سے سوال جواب ہوا، پوچھنے لگے کہاں کا ارادہ ہے، کہ کہاں سے آئے ہیں، کہا اللہ کی طرف سے آیا ہوں، جا کہاں رہے ہو، اللہ کی طرف جا رہا ہوں، اللہ اکبر، کہا زیادہ راہ نہیں ہے کچھ اس پاس، تو کہتے ہیں حالت شکر میں رہنا۔ جی آپ کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے کچھ، کہا میرا زیادہ راہ صرف تقوی ہے۔ اللہ، یہ نو عمری کی بات ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام اس بڑے منصب پہ زہد و تقوی کے اعتبار سے فائز ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اپنے بابا کے بارے میں خود بیان فرماتے ہیں جب رات ہو جاتی بابا جان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ یہ اس ہستی کی بات ہے جو بالیقین جنتی ہے، اور جن کی شفاعت اور جن کی برکت سے، جن کی محبت سے ہم جیسوں کو بھی جنت اللہ نے انشاءاللہ اپنے فضل سے عطا فرمانی ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور عرض کیا کرنے، گریہ زاری طاری ہے، روتے ہوئے عرض گزار ہے، اے اللہ تو نے جو مجھے کرنے کا حکم دیا میں وہ نہ کر سکا، اللہ، اور تو نے جس سے مجھے منع فرمایا میں اس سے رک نہ سکا، عجز کا یہ عالم ہے۔ میں اس سے رک نہ سکا۔ اے میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اور پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے، اے میرے اللہ دنیا کے بادشاہتیں ختم ہو چکی، رات چھا چکی، آسمان پہ ستارے نظر آ چکے، دنیا سو گئی،
اے میرے اللہ تو حی قیوم ہے، میں تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہوں۔ حضرت امام باقر علیہ السلام اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں یوں گم تھے کہ آپ نے ہر وقت اپنی زندگی کا وہ دین اسلام کی بہتری کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ آپ کی بارگاہ میں اس وقت کے خلیفہ کا خط آیا اور آپ کو یاد کیا گیا کہ اسلام کو آپ کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا امام باقر علیہ السلام کے پاس جب یہ خط مدینہ کے گورنر جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز لے کے آئے، آپ نے فوراً اپنی مجلس کو برخاست کر دیا اور فرمایا میری اسلام کو ضرورت پڑ گئی ہے، میں ابھی رہتے سفر باندھ رہا ہوں اور میں وقت کے خلیفہ کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ خلیفہ وقت کے پاس پہنچے اور مسئلہ آپ کے سامنے رکھا گیا کہ جو اس خلیفہ کا کیا نام تھا؟ رومی امپائر عبد الملک، صحیح، کہ اس وقت کی جو رومن امپائر تھی انہوں نے ایک بلیک میلنگ کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا اپنے سکے کو لے کے، اور اس سکے پر انہوں نے اپنی عبارات تحریر کی تھی، اور اب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا تھا، اس نے دھمکی لگائی اگر تم ہمارے کرنسی کو نہیں مانو گے تو میں اس کرنسی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مبنی اور معاذ اللہ غلط چیزیں لکھ کر اس کو میں رائج کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کے سامنے جب یہ معاملہ رکھا گیا، آپ نے فرمایا بڑا سادہ سا اس کا حل ہے، تم ابھی سکے بنواؤ۔ آپ نے اپنی موجودگی میں نگرانی میں سکے بنوائے اور سکوں میں ایک طرف شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو یہ لکھوایا اور دوسری طرف رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اسم شریف اور درود شریف کندہ کروایا، اور آپ نے ان سکوں کو اسلامی ریاست میں رائج کروا دیا، نافذ کروا دیا، اور یہ حکم جاری ہو گیا کہ آئندہ کاروبار اسی سکے سے ہوگا، اگر رومن سکہ ہمیں نظر آیا تو نہ صرف گرفتار کریں گے بلکہ سخت سزا اور جرمانے ہوں گے۔ کیا بات ہے، اور یہ پھر سفیر کو روکا ہوا تھا رومن، اب سفیر کو عبد الملک نے بھیجا کہ لین دین اپنی کرنسی سے کرنا چاہیے، ہاں جی، اور واپس بھیجا، اور اس نے جا کے جب رومن سربراہ کو بتایا کہ انہوں نے تو اپنا سکہ رائج کر دیا ہے، تو کسی نے کہا اپنے ارادے سے باز نہ ہو، تم سکہ جاری کرو۔ اس نے کہا سکہ جاری کرنے کا فائدہ، جب اسلامی ریاست میں ہمارا سکہ جانا نہیں تو پھر ہم ایسا سکہ کیوں جاری کریں؟ تو حضرت امام باقر علیہ السلام کی جو سیاسی حکمت کہتے ہیں عبداللہ صاحب، سیاسی بصیرت تھی، اور یہی میں عرض کروں ایک جملہ معترضہ کہ جو اس وقت کے حکمرانوں کو خطرہ تھا نا حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک سے، وہ ان کی بصیرت کی وجہ سے تھا۔ وہ نااہل لوگ تھے، انہیں پتا تھا ہم نااہل ہیں، وہ اس اپنی نااہلیت کو چھپانے کے لیے پھر ظلم و ستم کا دور جو تھا وہ دورہ تھا۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے سارے ظلم و ستم کو بھلاتے ہوئے جب اسلام کو ضرورت پڑی، جب اسلامی ریاست کو ضرورت پڑی، حضرت امام باقر علیہ السلام نے اپنا کردار ادا کیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں آج کے ہمارے معاشرے کے لیے، بالخصوص پاکستانی معاشرے کے لیے یہ بڑا اہم ہے کہ ہمیں اپنی ریاست اور اپنے وطن کے لیے ہر وقت خیر خواہی کے ساتھ تیار رہنا چاہیے۔ یہ ائمہ اہل بیت کا طریق ہے، یہ حضرت سیدنا امام باقر علیہ السلام کا مبارک عمل ہے جو ہمارے سامنے واضح، اور یہی وجہ بنی آپ کی شہادت کی اور آپ کے دنیا سے جانے کی، آپ کی سیاسی بصیرت اور آپ کی معاملہ فہمی، کہ آپ کو ایک روایت کے مطابق زہر دیا گیا اور ایک روایت کے مطابق آپ دنیا سے اپنی طبی طور پر تشریف لے گئے، اور بقی شریف میں، جنت البقی شریف میں اپنے نانا جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور جناب امام زین العابدین اپنے بابا جان کے پہلو میں آپ آرام فرما ہے، اور آج بھی آپ کے فیض و برکات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو امت مسلمہ میں جاری و ساری۔ بڑی مہربانی خواتین حضرات، پروگرام کا اختتام ہو گیا۔ پچھلے دنوں ماشاءاللہ ایک نکاح کی تقریب ہوئی، سید علی حیدر بخاری صاحب کا نکاح ہوا، ہمارے دوست ہیں، مہربان ہیں، سید طاہر بخاری صاحب سیکرٹری اوقاف۔ ماشاءاللہ بڑا ایک ایسا اجتماع تھا جو کئی سالوں کے بعد ملا، کہ جہاں پر وسیع پیمانے پہ بڑے ہائی لیول کی بیوروکریسی موجود تھی، تمام درگاہوں کے جو سجادہ نشین تھے وہ وہاں موجود تھے، اور خاص چیدہ صحافی حضرات موجود تھے، جناب مجیب الرحمان شامی صاحب موجود تھے، جناب ارشاد عارف صاحب موجود تھے، ہمارے سہیل وڑائے صاحب نے جانا تھا، فراز علی زرداری صاحب کھانے پہ گھر آ گئے تو اس لیے وہ شریک نہیں ہو سکے۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ گولڑا شریف، پاک پتن شریف، تمام جو بڑی درگاہیں ہیں، خانقاہیں ہیں، چورا شریف، علی پور سیدہ شریف، اور بے شمار ہمارے شہزادہ صاحب آئے تھے، کلی شریف ناروال سے تشریف لائے تھے۔ تو یوں ایک بڑا اجتماع تھا، بڑا ایک پروگرام تھا۔ تو میں سید طاہر بخاری صاحب کو بیٹے کے نکاح کی تقریب پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔